अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला शुक्र इस पाक परवरदिगार ने हमें अपने इस तीसरे दर्स में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले हम पिछले दर्स का जायजा लेते हैं कि पिछले एतवार को हमने क्या सुना। पिछले दर्स में इस बात की वजाहत की गई कि इल्म तफसीर की तदवीन और इब्तिदा का वजह और उसके बारे में तफसीली बताया। फिर सहाबा किराम में मुफस्सिर सहाबा किराम कौन कौन से, यदि तफसीर का काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत में हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि जनाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 सालों में सिर्फ सूरह बकरा पढ़ते, सिर्फ सूरह बकरा। अब वो तो साहिब ज़बान थे, तर्जमा तो उनको आता था, मफ़हूम भी जानते थे, लेकिन उलूम कुरानी और सूरह बकरा में है क्या, 12 साल लग गए उस ज़ात वाला सिफ़ात को महबूब कायनात से सीखते हुए। और फिर तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके मानी क्या है, इसकी तफसीर और तावुज़ के फ़वाइद और तावुज़ के फ़ज़ाइल, जिनको ग्रुप के अंदर भी डाल दिया गया, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, बरकत के लिए भी, तहसील के लिए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा, बिस्मिल्लाह की हिकमतें, बिस्मिल्लाह के फ़वाइद और बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल पर बात। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं, हमारे मुँह से अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हमारे जो रब से आलम अरवा में रिश्ते हैं और वो जो अल्लाह की ज़ात की तजल्लियात कल्ब पर वहाँ मुस्तक़िल रही, ये उनका सदका है कि बिला इख्तियार बड़ी मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला हमारी ज़बान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह में है क्या, आज हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये भी वजाहत करता चलूँ कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ी जाती हैं, औज़ु बिल्लाह भी पढ़ी जाती है और बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाती है, लेकिन औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाती है। इमाम भी जब पढ़ता है तो अल्हम्द से शुरू करता है, इसलिए कि औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये कुरान का हिस्सा नहीं। बिस्मिल्लाह को अल्लाह ताला ने 2 सूरतों को मिलाने के लिए नाज़िल फरमाया, और वो जो सूरह नमल के अंदर है वो बराबर आयत है, आयत का हिस्सा है। और जब अल्हम्द शरीफ पढ़ने के बाद हम आयत सूरत मिलाते हैं साथ, यानी अल्हम्द के बाद कुल वल्लाह शरीफ पढ़े या 3 आयतें पढ़े या एक बड़ी आयत पढ़े, तो वहाँ पर चूँकि अल्लाह का हुक्म है कि सूरह फातिहा के साथ कुरान को मिलाओ, तो अब वहाँ पर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। हमारी फिक्र हनफी के अंदर हमने अल्हम्द के बाद आगे अपनी तिलावत को शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। हमें पढ़ते हुए एक ज़माना गुजर गया, एक उम्र बीत गई, एक जिंदगी का बहुत बड़ा पीरियड गुजर गया। इस पूरे पीरियड के अंदर हमने आज तक इल्ला माशाअल्लाह इसकी बरकतें, मानी, मफ़ाहीम, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई नेमतें, बरकतें, फ़ज़ाइल, उनमें झांकने की कोशिश नहीं की। हालांकि अगर थोड़ा थोड़ा भी झांकते, 100वां, 1000वां, लाखवां हिस्सा भी जानते तो शायद एक एक हर हम पर वादे हो जाए।
سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا مکی صورت کون ہے، جو ہجرت سے پہلے نازل ہے۔ اس کی 7 آیتیں، اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کے 20 نام ہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں وہ کیپچر ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور الحمد کی آیتیں 7 ہیں۔ اگر آدمی الحمد سورہ پڑھنے کا رب کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جب ہاتھ باندھ کر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، حق ادا کر دے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر جہنم کے 7 دروازے رب کی ذات بند کر دے۔ 7 قفل اور 7 تالوں کی ایک ایک تالے کی چابی ہے کہ 7 مثانی کی ایک آیت ہے۔ اور حضرت جی وقار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جبریل امین بارگاہ نبوت میں عرض کی، میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا۔ جبریل حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز میں خود کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی کبھی آپس میں باتیں کرتے تھے، جبریل کی آپس میں بات ہو رہی تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت پر اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا خوف تھا کہ کہیں آپ کی امت جہنم میں جلتی نہ رہے، سڑتی نہ۔ جبریل ابھی عرض کی یا رسول اللہ، لیکن جس دن یہ سورہ فاتحہ اتری اس دن مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ یہ 7 آیتیں 7 طبقات جہنم کے تالے ہیں، قفل ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کو ذکر کیا، اس واقعے کو۔ تو جب جبریل حضور کی اس امت کے لیے تسلی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اس ایک ایک الحمد کی آیت میں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے نا اللہ کی۔ مثلا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ، گناہوں کی گٹھڑی، کبیرہ گناہ، اللہ کی بارگاہ میں کب معافی ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، دھاڑے مار کے روئیں، ہمارے آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے اللہ تعالیٰ نے معاف کرا۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری جو توبہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے، لیکن اس آیت کے پڑھنے کا اتنا درجہ بالکل ایسے کہ جیسے جب میت کی چارپائی اٹھائی جاتی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ کاندھا دے کر جب اس کا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو ایک قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ جب دینے پہ آئے، بخشنے پہ آئے۔ لیکن اس کی بھی جو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ جب بندہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ جو روح کی باطن کی آنکھ ہے وہ یہاں ہوتی ہے، کھلتی ہے، اس طرح بیٹھے ہوتا وہ کھلتی ہے۔ اور ایک مسلمان جو دنیا سے بھاگ چلا گیا، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو دنیا سے چلا گیا، نہ ولی نہ صحابی نہ تابعی، حضور نے فرمایا میرا امت کلمہ پڑھنے والا، وہ جب دنیا سے گیا اور تم اپنے مسلمان بھائی کی تقریم میں، سارے حضرات درد دیکھے، جو بھی آئے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی تقریم میں اس کی بخشش مانگتے ہوئے جب ایک قدم جنازے کے ساتھ آگے بڑھاؤ گے، ایک کبیرہ گناہ معاف۔ مسلمان بھائی کی تقریم اور اس کا درجہ ہے، ایک عام مسلمان بھائی کی جنازہ میں شریک اور اس کی چارپائی پکڑ کر ایک قدم چلنے سے اگر اتنے معاف ہوتے تو اللہ کے اولیاء کی صحبت میں، علماء کی مجلس میں، ذکر کی محافل میں، صحابہ کرام کے مزارات کے پاس اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے نیچے جب حضور کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو پوری برکت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرات جی وقار، تو جناب جبریل امی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن تسلی آ گئی، عرض کیا حضور میرا دل مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فاتح نازل فرما دی، جہنم کے 7 تالوں کی چابیاں آپ کی امت کو مل گئی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں۔ اور کاش کہ جب الحمدللہ رب العالمین
پڑھا جائے تو ہر نماز کے، ہر رکعت کے، ہر تلاوت کے، ہر سماعت کے اندر ایک نیا روح، ایک نیا گوشہ، ایک نیا نور، ایک نئی کرن پھوٹ کر ہمارے قلب پر اتر رہی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب، اس کو جب انسان سمجھنے پہ، تفہیم پہ، معرفت پہ آ جاتا ہے تو ہر دفعہ سننے پہ ایک نیا رنگ، ایک نئی حکمت، ایک نیا نور، ایک نیا جلوہ، ایک نئی تجلیہ۔ ہم نے اس کی وادیوں میں داخل ہونا ہی چھوڑ دیا۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ، میں جب بھی تنہائی میں ہوتا ہوں میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پڑھو، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پڑھو۔ جناب حضرت میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا دار بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آواز کو فالو کریں، سنیں کہ وہ آواز کیا ہے۔ اب جب آواز آئی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنا تو کوئی آواز ہے اور اس آواز کے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ حضرات کی وقات جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہی توجہ فرمانا شروع کی، آواز کھلنا شروع۔ یہ پہلی سماعت سبا مثانی اور سورہ فاتحہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سن رہے۔ اب یہ وہ ٹائم ہے اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ سورہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اور ایک روایت وہ جو پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق والی ہے، جب حضور پر وہ اتری تو حضور آئے اور آپ نے خبر دی، وہ اس آیت کا شان نزول ہے، لیکن یہاں بھی ماجرا یہ ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ الحمد یہ جب اتری، جبریل امین تشریف لائے۔ جب بھی سورہ مبارکہ نازل ہوتی اکیلے جبریل امین تشریف لائے، لیکن آج جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبا مثانی یہ 7 آیتیں لے کر جبریل اترے، نازل ہوئی، تو جبریل امین آج اکیلے نہیں، اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں جبریل امین کو بارگاہ نبوت میں، وہ 70,000 فرشتوں کے جلاؤ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے اس کا شان ناز پر اترنا، وہ منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حضرات۔ اور پھر جب وہ تحفہ حضور کو عطا فرمایا گیا اور حضور نے وہ تحفہ جب اپنے صحابہ کرام کو دیا تو ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آج جبریل 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ لے کر تمہارے پاس تشریف لائے، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اور جبریل جس سورہ کے بارے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ آپ کی امت جہنم میں نہیں جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں محدثین کرام نے لکھا، صاحب تفسیر کبیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر آسمانی کتابیں 3 قرآن کے علاوہ اتاری، 104 ملا کے کل صحیفے اور کتابیں بن گئی، اور پھر 100 کتب کے علوم اللہ تعالیٰ نے ان 4 کتابوں کے اندر رکھے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اور پھر تورات، زبور اور انجیل کے علوم کو قرآن میں رکھ دینے کے بعد قرآن پاک کے اصول مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر والناس تک اس میں قرآن کے سارے علوم رکھ دیے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا، سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ اب 104 صحائف قرآنی، ان کا علم قرآن میں، اور پورے قرآن کا علم اصول مفصل سورہ حجرات سے لے کر والناس تک اس میں، اور پھر ان سب کا علم مجتمع ہو کر الحمد سے لے کر یہ ولدوالین آمین تک اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اور ایک بزرگ اور ان کے بارے میں کہ
ایک رکاب سے پاؤں گھوڑے کی نکال کر دوسرے پاؤں کے نکالنے سے پہلے پہلے آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیا کریں. اگلے دم ہے مدینۃ العلم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو وہ بھی میں تمہیں قرآن سے بتا دوں کہ وہ کہاں پڑی. یعنی الحمد. اور اب چونکہ ہمارے باطن کی آنکھ نہیں کھلتی، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جاتے. اللہ کے قریب جانے وہ تو ہماری شارعت سے بھی قریب ہے، لیکن حضرات جی بکار وہ کیسے قریب ہے؟ اس کے نور کی تجلیات قریب ہے، اس کا عکس قریب ہے، پرتو قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ ہم جیسے غلیظ لتھڑے ہو یہ گناہ اس کے، اور اللہ کی ہمیں اتنی قربت مل جائے یہ کوئی آسان بات. اللہ کے قریب ہونے کا انسان کو سرٹیفکیٹ تب ملتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہونا شروع ہو جائے کہ میں اللہ کے قریب ہوں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں. جو دیدہ بینا رکھتے ہیں پھر رات نظر رہے ہو، یہ صحابہ کرام رسول اللہ کے یہ غلام، انہوں نے اپنے دل کو پاک کیا، نگاہ کو پاک کیا، اپنے جسم کے اندر ڈالی جانے والی غذا کو رزق حلال سے پاک کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی باطن کی آنکھیں کھول دی، تو پھر اس کی برکت سے یہ علوم پھر قلب میں، دماغ میں، روح میں داخل ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اب ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض نمازوں میں اول 4 رکعت میں اور باقی نمازوں میں ہر رکعت میں واجب ہے. فرض پہلی 2 رکعت. اب امام کے پیچھے امام کی قرأت کی وجہ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، مقتدی خاموش رہتا ہے، وگرنہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن کی ابتدا کیوں کی، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب اللہ رب العزت اتنا سارا قرآن ہے، الحمدللہ سے کیوں شروع کیا. حضرات جی وقت جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کیا، تو وہ بات کا آپ کو بتایا. لیکن آج ہم الحمد سے جب شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی بھی مفسرین کرام نے ایک وجہ بتائی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب جناب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ مٹی اور گارے میں پڑا ہوا سینکڑوں سال کا آدم علیہ السلام کا خمیر جب اس کو بنایا گیا، ہر نبی کو اللہ نے خلق کیا، پیدا فرمایا. جناب آدم علیہ السلام کو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ بے یدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار، اپنے دست قدرت سے بنایا. اور بنانے کے بعد جب پتلا آدم تیار ہو گیا تو جناب آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جب میں آدم میں اپنی روح ڈال فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گرے. اب یہ لمحات ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے وجود میں روح ڈالی. اپنی ہمارے اندر سانس ہے، وہی ہے جب چلی جاتی ہے تو ہم ڈیڈ باڈی. اب نام نہیں رہا، لباس وہ نہ رہا، اب سب کچھ بدل گیا. اب میت پڑی ہے، اب جو تھا وہ چلا گیا. اب وہ جو چلا گیا وہ روح ہے، اور روح اللہ کی ذات کا جزو ہے، حصہ ہے، پرتو ہے، عکس ہے، امر ربی ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے وجود کے اندر حرکت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو روح اعظم ہے، وہی کائنات کے اندر اپنے جلوے بکھیر کر اس کے اندر زندگی پیدا کی ہوئی. یہ آنکھ جب کسی انسان پر کھلتی ہے اور اسے حقیقتوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پنکھے کے اندر چلنے کی طاقت، ان لائٹوں کے اندر نور اور روشنی، یہ دیواروں کا کھڑا ہو جانا، یہ چھتوں کا قائم ہو جانا، یہ نہروں اور دریاؤں اور سمندروں کا چل جانا، اس سب کے پیچھے طاقت اور قدرت کون سی کر رہا ہے. اللہ کے ولی جب چلتے ہیں انہیں گلیاں، پہاڑ، ہوائیں، درخت، یہ جس طرح ہم دیکھتے اس طرح نظر نہیں آتا. ہماری نظر موجودات میں کھو کر اپنی خواہشات اور لذات کے پیچھے باولے کتے کی طرح دوڑنا شروع کر دیتے. اور اللہ کے ولیوں کی نگاہیں اب کتے کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا دیکھنے کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے.
میں نے عرض کیا تھا نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوتے آگے کتا کھڑا، اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، رک گئے، ٹھٹر گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا یا حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کتا زبان حال سے مجھے کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جب تو جسموں کو روح دے رہا تھا تو میں نے کیا جرم کیا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا، اور بایزید نے کیا کیا تھا کہ اسے انسان بنا دیا۔ اب اگر ایک کتا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کر رہا ہے حضرت، تو ہماری اوقات اور ہماری حیثیت اور ہستی کیا ہے؟ اور وقت کا ولیوں کا امام یہ کہہ رہا ہے۔ تو ساتھیوں، الحمدللہ یہ جب آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اللہ نے روحوں کی، آدم علیہ السلام آنکھ کھل گئی، زبان کھلی، سب سے پہلے جو عمل جناب آدم علیہ السلام سے ہوا وہ کیا تھا؟ چھینک آئی۔ چھینک آئی جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آپ کی زبان ناز سے جو پہلا جملہ نکلا وہ الحمدللہ، یہ جو رب ذوالجلال اور فرشتوں نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہدایت کرے۔ اب آدم علیہ السلام ابھی آنکھ کھول رہے، اور آنکھ کھولنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام پہلا جملہ الحمدللہ کہہ رہے۔ جب اللہ سکھانے پہ آتا ہے، جب اللہ پڑھانے پہ آتا ہے، جب اللہ علم دینے پہ آتا ہے، تو پھر یہ آج کے 14ویں یا 15ویں صدی کے کسی انسان کو جو علم پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں پھر کبھی سوچنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہاں سے سیکھا۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے حضرات نے بتا، لیکن میں نے اعتراض کرنا تھا کہ الحمد سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی الحمد کی ابتدا کیوں؟ آگے ہم داخل ہو جاتے ہیں اس کے تفسیر کی طرف۔ تو الف حمد اور للہ، الف لام یہ ایک الگ اپنا وجود رکھتا ہے۔ الف لام کی ویسے 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، یاد ذہن، یاد خاطی۔ اس میں تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں الف لام استغراقی ہے۔ اس استغراقی الف لام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام جو کرے، جب کرے، جس حال میں کرے، جس طرح کرے، اس سب کو وہ شامل ہوتا ہے۔ اب الف لام جب حمد کے ساتھ لگ گیا تو حمد کا معنی یہ ہو گیا کہ کوئی بھی تعریف کرے، کہیں بھی کرے، کیسی بھی کرے، کسی کی بھی کرے، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ۔ باپ کی تعریف کرو تو باپ کو کس نے پیدا کیا، چاند کی تعریف کرو تو چاند کو کس نے کیا، بلبل کی کرو، گل کی کرو، سورج کی کرو، پہاڑوں کی کرو، مکے کی کرو، مدینے کی کرو، اپنے محبوب کی کرو، اپنی زوجہ کی کرو، بیٹی کی کرو، ماں کی کرو، پیر و مرشد کرو، غوث پاک کرو، صدیق اکبر کی کرو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ حضرات کیونکہ خالق کل جہاں اللہ کی ذات، تو اب الحمد میں جو ال لگا، اس نے حمد کے معنی کو یہ رنگ دے دیا کہ اب جو بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، جس طرح جو بھی تعریف کرے گا کسی کی بھی، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو اب جو اللہ کا ولی ہے، جو صاحب علم ہے، وہ جہاں بھی تعریف ہوتی ہے اس کے سامنے اس کے مولا کی تعریف ہو، اس کے خالق کی تعریف ہو۔ اب بڑی تعریف ہے جو جب جس سے محبت کرتا ہے نا، تو محبت میں پھر تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں۔ کسی کو لالچ ہوتی ہے تو تعریف ہوتی ہے، کسی کو کسی سے غرض ہوتی ہے تو تعریف ہوتی ہے۔ مانگنے والا سزا کرنے کے لیے آتا ہے نا، باغ لگے رہن، بچے سلامت رہن، کہتے ہیں نا اس طرح۔ تو اب جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے در پر سوالی بن کے جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار سے کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اب لازم ہے کہ اس فقیر سوالی کی طرح جو ہمارے دروازے پر ساری زندگی دستخط دیتا رہا اور ہماری تعریفیں کرتا رہا، اور ہمارے بیٹوں کی، ہمارے پھرکھوں کی تعریفیں کرتا رہا، آج وقت ہے جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، جن سے ہم۔ اب آپ جب یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرے یا کسی کے بھی
جہاں بھی کوئی بھی جیسے بھی جدھر بھی جب بھی جس طرح بھی جو بھی تعریف کرے وہ سب تیری ہے، وہ سب تیری ہے. یہ حمد ہے. اور حمد کے ان معنی کے اندر اگر آپ ڈوبنا شروع کر دیں حضرات کی بات، تو اب تعریفات ایک طرف کو لیں اور اللہ کی طرف چلے جائیں، دوسری کو لیں اور اللہ کی طرف. موجودات ایک درخت کو دیکھ کر انسان اللہ کے ولی بن گیا. ایک درخت کے اوپر ایک پتے کی حقیقتوں کو ایک سائنٹسٹ جرمنی کا اس نے پوری کتاب لکھ دی کہ کس طرح اس پتے کو دیکھ کر میں قدرت تک پہنچ گیا. کتے کا لعاب تھوک پلیٹ میں ڈال کر جرمنی کا ایک ڈاکٹر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ. یہ غور و فکر اور تدبر اتنی بڑی بات. اور ایک روز مسجد حرم کعبہ کے ساتھ جہاں حضور پاک کی ولادت ہوئی وہاں ایک لائبریری بنی آئی. ایک دفعہ تقریباً 2007 میں اندر داخل ہو وہاں ایک کتاب پڑھی ہوئی. اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر تھا. وہ اس چیپٹر کے اندر پہلی مرتبہ وہاں میں نے پڑھا 1960 میں دنیا کے 22 سائنٹسٹ وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اسپین کے اندر وہاں جہاں میڈیٹرینین اور یہ دو سمندر ملتے ہیں آپس میں ایک بیچ میں پردہ ہے. ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا. کشتیاں چل رہی ہیں لیکن پانی نہیں ادھر آئے گا. ایک ذرے کا 1000واں حصہ ایک مالیکیول بھی ادھر نہیں آئے. تو وہ 22 گئے اور انہوں نے بڑے تجربے کیے کہ کہیں سے کوئی پانی مکس ہو رہا ہو نہیں عاجز آ گئے. پھر انہوں نے تھیوریاں دیکھی کہ کہیں کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح ممکن بھی ہے کہ نہیں، لیکن عاجز آ گئے. انہوں نے ہر سائنٹسٹ ہر جگہ پھیلے ریسرچ کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی اور یونیورسٹی، لیکن جب عاجز آ گئے عاجزی کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو اللہ پڑھنا شروع کیا. اور جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ہم نے ایک لہر رکھ دی، ایک پردہ ڈال دیا، ایک جھلی ہے. تمہیں نہیں نظر آئے گا، میں نے ڈالی ہے، مجھے پتا ہے. تم تیل لگا لو نہیں پہنچ پاؤ گے اس کی حقیقت، لیکن میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک جب تک اذا زلزلت الارض زلزالہ نہیں ہو جاتا یہ لہر یہ پردہ اس کے اندر ہے. ان میں سے کتنے کلمہ پڑھ کے دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس حکام کے، جنہوں نے اس رنگ میں قرآن کی تحقیق کی سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ایمان سے منور فرمایا. اور ہم تو وہ ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پہلے سے عطا فرمائی. ہم نے کلمہ پڑھ کے آنکھ کھولے. ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں میں آگے بڑھنے کے بےتاب ہونے چاہیے. ہمیں تو اللہ کی قربت چاہیے. ہمیں تو ہر لمحہ اپنے حواس کو اپنے رب کے حواس کے ساتھ ملا دینے کی ضرورت. میں جہاں بھی ہوں جدھر بھی ہوں میں یہ 2+2=4 کی طرح 2+2=4 کی طرح یہ محسوس کروں کہ میں اللہ کی آغوش محبت میں ہوں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا. اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا. اور بندے کی جب یہ پریکٹس پرفیکٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. تو میں نے پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے کی. دنیا میں کوئی آج تک انسان ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہمارے سامنے ادھر جائے کوئی غلط بری حرکت کرے اور پھر آ کر میرے سامنے یہاں بیٹھ جائے یا باپ کے سامنے بیٹھ جائے جب کہ اس کے معلوم ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا آج تک کوئی کرپشن، کوئی برائی، کوئی زنا، کوئی بے حیائی اس طرح ہوئی کبھی؟ ہم عام انسان سے بھی ڈرتے، چھپ جاتے ہیں تاریکی میں، تنہائیوں میں. اور پھر سب سے چھپ لیا وہ جو دیکھ رہا، وہ جس کے بارے میں وہ شارت کے قریب ہے، فی صدور ہے، اور اسی سے ہم نے کوئی حیا نہیں. تو پھر کیا اس کو حق نہیں ہے کہ ہمیں اٹھا کر جہنم میں ڈال؟ پھر اسے حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر جبر کرے، ظلم انتقام بنے، وہ جبار بھی ہو اور قہار بھی ہو؟ تو ساتھیو اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی جباری، اس کی قہاری وہ سامنے رکھ کر، اپنے گناہ وہ سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے در پہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور رب ذوالجلال کی جو کائنات میں پھیلے ہوئی ہے اس کے جلوے ہیں، ان کے حوالہ سے قرآن میں نماز میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب کسی چیز کی بھی ہم نے تعریف کی اور وہ حقیقت میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوئی تو اب ہم یہاں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان نہ کرے، اللہ کی حمد بیان نہ کرے۔ اللہ کی حمد بیان کرنا، حمد اللہ کا شکر بھی ہے، حمد اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہے، حمد اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا اعلان بھی ہے، اور شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے مجھے کہا میں اس کو اوبے کرتا جاؤں، پورا کرتا جاؤں۔ جمادات میں، نباتات میں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ زمین، یہ جتنے بھی اوپر کے سارے گولے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کے اندر ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، رب کی مدح بیان کر رہے ہیں۔ سورج چل چل کے، چاند چل چل کے، سیارے چل چل کے، ستارے ٹمٹما ٹمٹما، جھرنے بہ بہ کے، یہ سب اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے روٹس کو دائیں بائیں نہیں کرتا، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ اور حضرات جی بتا آگے لفظ اللہ تعالیٰ اسی کا جو حمد ہے، جس کو ہم الحمد سے قرآن کو شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح عموم کے معنی میں داخل ہوتی ہے، تو ایک معنی ہوتا ہے کہ حمد اللہ کی جو اس کے محبوب نے رب کی حمد کی۔ ایک معنی مفسرین کرام نے یہ کیا کہ حمد خاص ہے اللہ کی جو اس کے محبوب نے اپنے رب کی حمد کی۔ الحمد وہ حمد جو اللہ کے محبوب نے اپنے رب کی حضرت جی بتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام کیا رکھا؟ احمد، یعنی رب کی بہت حمد کرنے والا۔ اللہ کو محبت ہوئی اپنے محبوب سے، اور رب نے اپنے محبوب کو چھپا کے رکھا ساری کائنات سے، ساری دنیاؤں سے، اور وہ نور کی حالت میں جبریل امی جب دیکھتے ہیں تو وہ 1,40,00,000 سال زمینوں آسمانوں جنتوں کے بننے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کروایا، اور وہاں محبوب نے اپنے محب کی، مخلوق نے اپنے خالق کی تعریف کی اور حمد کی، اور حمد کا حق ادا کر دیا۔ یہاں پر ایک وہ ہے کہ اے رب ذوالجلال، ہم عاجز ہیں، ہماری یہ زبان گندی، ادھر تیرے نام لیتے ہیں، ادھر پر جا کے گالیاں بکتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اے خالق، ہم تیرے اس کا گھر کو، تیری اس کعبے کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، باہر جا کے ہم نہ جانے کیا کچھ دیکھیں۔ اے خالق، ہمارے اندر غلاظت ہے، 7 میٹر ہم نے یہ آنتے غلاظت کا بوجھ اٹھایا ہو، ناک میں غلاظت، کان میں غلاظت، منہ میں غلاظت، ہم کیسے تیری حمد بیان کریں؟ ہم تو وہ ہے جو تیرے پیارے احمد نے بیان کی، مالک وہ ہم جو تیرے محبوب نے تیری کی، ایک اس معنی میں بھی اور اس معنی میں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کو واسطہ دو نا کہ وہ جو تیرا محبوب تیری تعریفیں بیان کرتا، اے رب ذوالجلال، ان کے صدقے میں میرے حال پر کرم فرما۔ دل دعائیں کر رہا ہو، زبان الفاظ ادا کر رہی ہو، اور جب بندے کا دامن گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے تو یہ الف اور با کے معانی بھی اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت جی بتا حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ ہمیں اپنی خاص حمدیں عنایت فرمائے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خاص حمدیں عنایت فرمائے، اور وہ خاص حمدیں جو ہیں ان سے رب کی حمد کر کے میں اپنی امت کی شفاعت رب سے کروں۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے ہماری، بیٹا آئے نا، ابا جی آج آپ نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے، ابا جی آج آپ بڑے اچھے لگتا، موڈ اچھا ہے، باپ سمجھ جاتا ہے یہ کوئی چیز لینا چاہتا ہے۔ تعریف جب بندہ کسی کی کرتا، اور ہمیں تو اپنے مالک سے، خالق سے ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر وقت، ہر سانس میں کچھ نہ کچھ لینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات جی وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری امت، میرے رب نے آپ کو یہ الحمد عطا کی، الحمدللہ رب العالمین والی آیت عطا کی، اور اس جیسی ساتھ اور ایک فرق پیدا ہو۔ ہندو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟ سکھ کرے، عیسائی کرے، یہودی کرے، حضرات جی وقت اب وہ پہلے الحمدللہ رب العالمین کی وادی میں داخل، جب وہ الحمدللہ اور الحمدللہ رب العالمین تب تک نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا جب کہ بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کے
غسل کر کے صاحب ایمان نہ ہو جائے. اور صاحب ایمان جب وہ ہو گیا، اب ہونے کے بعد اگر وہ الحمدللہ کے معانی میں، اس کی برکتوں میں، اس کے انوار و تجلیات میں نہ بھی اترے تو اس کا زبان سے الحمدللہ کہنا یا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ذرا سا ہمارا دل جھک جائے، ذری سی ہماری نگاہ جھک جائے، تو یہ وہ ایسا جملہ ہے کہ جس کی برکتیں اللہ رب العزت ہمارے قلب پر، ہمارے وجود پر اتارنا شروع کر دیتا ہے. اور جب ہم اس حمد کے ذریعے اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیں، پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کلمہ ہے، اللہ کا نام، ساتھ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اذان ہے، اللہ کا نام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اللہ نے حمد اپنی کہیں بھی اپنے محبوب کے نام کے بغیر رکھی ہی نہیں، کیونکہ ان کے بغیر تم حمد کرو گے تو وہ مردود ہے. اسی لیے اگر اللہ کی تعریف سکھ کرے، عیسائی کرے، یہودی کرے، بد مذہب کرے، کوئی بھی کرے، وہ لوٹ آتی ہے. حتیٰ کہ جنازہ ہے، دعا ہے میت کے لیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارک ورحمت وترحمت. یہ وسلمت والا یہاں درود کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عبادت میں اپنے نبی پر جہاں صلات ہوتی ہے سلام ضرور بھیجتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے درود بھی اپنے محبوب پر بھجوایا، سلام بھی محبوب پر بھجوایا. اور جب ہم نماز میں آتے ہیں تو ایک رب کو مخاطب کرتے ہیں. نماز میں ہم نماز کے علاوہ کسی کو بلا نہیں سکتے. کوئی کسی کی طرف دیکھ نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز میں اپنے رب کو بلا سکتے ہیں، پکارتے ہیں، بولتے ہیں. اور اللہ کے محبوب کو بھی بلاتے ہیں. کیسے بلاتے ہیں؟ جب اتحیات میں جاتے ہیں. جب اتحیات میں یہ سارا محبت رسول کی وادیوں میں ڈوب جانا ہے. وہ جب حضور معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور محبت مصطفیٰ، محبت الہیہ میں جب ڈوب گئی تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے مالک، میری تمام نیازمندیاں، جانی مالی بدنی باتیں تیرے لیے. رب الجلال نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. حضرت ذی وقار، وہ سلام جو اللہ نے محبوب پر بھیجا، وہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ جیسے میں نے اپنے محبوب پر ان کو وہاں بلا کے لامقام اپنی محبتوں کے حرم کے اندر، اور پھر میں نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی. 1,24,000 انبیاء کرام کو ایسا معجزہ نہیں ہے، کوئی وہاں تک نہیں جا سکا، جبریل نہیں پہنچ سکے، حضور پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اب جو اللہ نے سلام بھیجا اپنے محبوب، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اس طرح تو سلام بھیج میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کبھی ہم نے اس کا حق ادا کیا نماز کے اندر؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اور حضرت ذی وقار، اللہ نے جب اپنے محبوب پر سلام بھیجا ہوگا، ایک ہمارے پیار ہے، اور اللہ کا اپنے محبوب سے پیار، اور اس پیار کے تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بانٹ دی. تو ساتھیو، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. للہ لام جب بھی آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطہ. عالمین، عالمین عالم، عالم کا معنی جہان. للہ اللہ کے لیے، لام زیر لے جب بھی آئے اس کا معنی ہے کے لیے. ساری حمدیں اللہ کے لیے. وہ خاص ہم جو تیرے محبوب نے یا رب ذوالجلال تیری کی، وہ تیرے لیے، اس کا سب، اس کے وسیلہ سے نماز کے اندر داخل ہو، تلاوت کے اندر داخل ہو، قرآن کی اس پاک کتاب کے اندر داخل ہو. اور آگے ہم جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین. اب اس کا ہم سے ایک خاص تعلق ہے. وہ تعلق کیا ہے کہ الحمدللہ میں حمد کا حکم ہے، ایک دعوت، اور رب العالمین میں اس دعوت کی دلیل ہے. دعوت کیا ہے کہ الحمدللہ، ساری حمدیں اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی جہان ہیں اور جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے. ہم اس کے، ہمارے ماں باپ اس کے، ہماری اولاد اس کی. ہم گھر جائیں، سب مر جائیں، ہم روک سکتے ہیں؟ ہمارے گھر جانے سے پہلے ہمارا گھر بلاسٹ ہو جائے، ہم روک سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے باہر نکلے، ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، مر جائیں، ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے پردے ہیں جو ہمارے اوپر پڑے رہتے ہیں، اور ہماری وہ آنکھ نہیں کھلتی.
اور ہم اس طرح اپنے رب کو ٹائم نہیں دیتے، عبادت کو وقت نہیں دیتے، توجہ اللہ کی طرف نہیں کرتے. نہیں تو اگر ایک دفعہ توجہ ہماری قرآن کتاب کی طرف، اس کے معنی کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے، یہ لذتیں اور سرور انسان کو ملنا جائے، یہ مسجدیں پر ہو جائے. اور جب وہ لذتیں تھیں، لوگ پڑے ہوئے بھی اتنا نہیں تھے، وہ تقوی کی دولت انہیں نصیب تھی، تو پھر مسجدیں پر ہوتی تھی. اور مسجدیں بھی ایسے نہیں پر ہوتی، وہ آہیں اور سسکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ پر ہوتی. وہ مسجدوں کے نمازی، جناب ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، مسجد روتی ہے کہ مسجدوں میں آج نماز پڑھنے والے کوئی نہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ جو حجاز کے، وہ جو پاک، وہ جو عابد شب زندہ دار نمازی تھے، وہ آج کوئی نہیں. ہم رگڑ رگڑ کے ماتھے پہ محراب بناتے، محراب خود بخود بنتا ہے. اور محراب جو ہے وہ یہاں اگر نظر نہ بھی آئے، کل قیامت کے دن رسول اللہ کے امتیوں کے ماتھے چمکدار ہونے سے. لیکن وہ سجدہ دے تو سجدہ انسان جو دینے کا حق ہے. تو اب جب رب العالمین میں ہم داخل ہوئے، اس کا ہم سے تعلق کس طرح ہوا؟ اب رب کا معنی، رب کے 3 معنی، ایک مالک، ایک سردار اور ایک پالنے والا. اب سرداری، ملکیت اور پالنے والا. ہمارا باپ، اس کو کہتے ہیں مربی، یعنی وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا. ماں مربیہ، بیٹے کو پالنے والی. اب ماں رب بن جائے شرک نہیں ہوتا، باپ رب بن جائے شرک نہیں ہوتا. صاف معنی مربی کا بظاہر یہ ہے کہ ماں اس کی رب ہے، یعنی اس کو پالنے والی. اب وہ پالتی ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دی ہوئی قدرت سے، جسم سے، وجود سے، دودھ سے. لیکن کیا ماں ہمیشہ پال سکتی ہے؟ اور اسی طرح سرداری، کیا ہماری سرداریاں آج بڑے سردار بنے بیٹھے قائم رہتی ہیں؟ کتنے سرداروں کی قبریں ہیں وہاں پر کتے پیشاب کر رہے. بڑے بڑے سردار آئے، قوم کی ٹھوکر بن کے خواب ہو کے چلے گئے، ان کی نسلیں زمین جائیداد کے جھگڑوں میں تباہ و برباد ہو. اور پھر پالنے والا. اب پالنے والا کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، کس طرح پالنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین، ان کے اندر خدائی صفات یہ موجود ہے کہ وہ پرورش کرتے ہیں اولاد. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی، جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا بچپن میں جب میں چھوٹا تھا. حضرات ابی بکر. اب ہمارا پالنا ایک خاص ٹائم پر، ایک خاص محدود وقت کے لیے. ہمارا بچہ جب پیدا نہیں ہوتا تو اس وقت ہم پالتے ہیں اسے. ماں کے پیٹ میں دودھ کی نہریں، خوراک، اس کے لیے رحم. اور رحم کا معنی یہ ہے کہ جو اندر کی چیز کو ضرورت ہے وہ سردی سے بچائے، گرمی سے بچائے. پانی کی ضرورت ہے پانی دے، خوراک کی ضرورت ہے خوراک دے، اس کی ہر طرح کی پرورش کرے، ہر طرح کا خیال رکھے. یہی رحم ہے. اور یہ ماں پیٹ کے اندر قدرت کر رہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ پہلے وہ 2 پانی مل کر قطرے، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، ان ہڈیوں پر پھر یصورکم فی الارحام، ماں کے پیٹ میں ہم تمہاری شکل بنا دیتے ہیں. اور پھر عورت کے پیٹ میں بچہ لات مارتا ہے، نظر آتا ہے، وہ ماں برداشت کرتی ہے. لیکن ماں انتظار میں ہے کہ میرا مکھڑا جب دنیا میں باہر آئے تو اب ہر ضرورت، اس کی ہر پرورش کا ذمہ یہ ماں باپ کے ذمہ ہو. اور پھر حضرات اسی وقت ہم دیکھتے کہ انسان جو اس دنیا کے اندر آیا، اس نے اس دنیا سے جانا بھی. اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد ہم اپنی اولاد ہو تب، اپنے ماں باپ ہو تب، قبر کے اندر رکھ کر، اوپر پتھر کی سلیں رکھ کر، اوپر مٹی ڈال کے، اوپر کانٹے دار جھاڑیاں رکھ کے واپس لوٹ نہیں آتے.
تو وہاں پر کون ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہمارا مردہ ان ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو جلا کے اس کی راکھ کو بوتل میں ڈال کے دریائے گنگا میں وہ پانی میں ڈالا ہے. ڈرتے ہیں نا. اب عقیدہ یہ ہے کہ کون اس سے زندہ کرے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر فرشتے آئیں گے, ان کو اٹھایا جائے گا. مر ربوں کا, مادینوں کا, ماپندہ تکلف یا کہ حاضر حجت سوالات ہوں گے, اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے, اور فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی کہ حاضر حجت. تو یہ سارے کام یہ کس کے سپرد ہے؟ یہ اللہ کے سپرد ہے. وہاں بھی رہا, دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ کی ذات. یہ درمیان کا یہ ہمارے ذمہ ہوگا, یہ درمیان میں ہمارے پاس بڑا تھوڑا پیریڈ بچا ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنے والدین کے لیے. ماں باپ کا احترام, اولاد کی پرورش میں کوتاہی ڈوب گئے, ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی تباہ و برباد ہو, اولاد کی تربیت میں کوتاہی تباہ و برباد ہو. ساتھیوں, خالق اور مخلوق کی پرورش میں ایک فرق ہے. ماں باپ پالتے تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے, اور مالدار لوگ دیتے ہیں کسی کو تاکہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو پھر ہماری کم از کم یہ خیال کر دے, تواضع کر دے, رکھ کر. کئی ایسے لوگ ہیں وہ پالتے ہیں یتیم, ان کی اولاد نہیں ہوتی, وہ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں کہ شاید ہماری بڑھاپے کا یہ سہارا بن جائے. ماں باپ اپنی اولاد کی ہر ناز اٹھاتے ہیں, ان کی ہر چیز پوری کر دے, اس لیے کہ انہیں کسی کا بھی نہیں اپنی اولاد پر سہارا. جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے, جب ہم معذور ہو جائیں گے, تو یہی ہماری اولاد ہوگی جو ہمارا سہارا بنے. لیکن کیا کبھی غور کیا کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے کہتے الحمدللہ رب العالمین, اے رب ذوالجلال, تو رب ہے, پالنے والا ہے, مجھے ہی نہیں کل جہانوں کا. کیا اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم رب کا کچھ بگاڑ سکتے, سنوار سکتے, رب کو ہم کچھ لوٹا سکتے ہیں جو اس کے فائدے کے لیے ہو یا اس کے کام آئے؟ نہ رب کی پٹی, نہ رب کا کوئی کام, نہ رب کو درد, نہ تکلیف, نہ کچھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کی, اس محبوب کی محبت کے جلوے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا کہ دیکھیں کہ مجھے رب کون کہتا ہے, میری کون مانتا ہے, اور میرے محبوب سے کون پیار کرتا ہے. نہ ہم پیار میں خالص رہے, نہ ہم بندگی اور عبادت میں خالص رہے اللہ کی قوت. اور یہ سبق جو ہمیں روز یاد کرایا جاتا ہے, فجر کی 2 اور 2 4 رکعتیں, ظہر کی 4 اور 4 8 اور 4 12 رکعتیں, عصر کی 4 اور 4 8 رکعتیں, مغرب کی 3 2 5 اور 2 7 رکعتیں, عشاء کی ساری رکعتیں. ہر رکعت میں یہ سبق کیوں یاد کرایا جاتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جا کے مجھے بھول نہ جائے, اپنے کاروبار میں بھول نہ جائے, اپنے بستر پر بھول نہ جائے, ساتھیوں میں بھول نہ جائے, جوانوں میں بھول نہ جائے, جب عورتوں میں جائے تو بھول نہ جائے, کاروباری زندگی میں جائے تو بھول نہ جائے. ساتھیوں, یہ فرق ہے بندے کے پالنے میں اور رب کے پالنے میں. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم, بخشنے والا, مہربان اور بہت رحم کرنے والا. رحمان, بخشنے والا, مہربان, ایسا مہربان کہ جس کے دامن میں, جس کے پاس بخشش ہے, سب سے بڑی رحمت بخشش کی رحمت, سب سے بڑی رحمت بخشش کی رحمت. ہر ایک روز حشر قیامت کے دن اولاد آدم جو بھی آ جائے, بڑے بڑے علموں والے, بڑے بڑے سائنس و فلسفوں والے, ان کو بخشش کی ضرورت ہے, نجات کی ضرورت ہے. اور وہ کون ہے؟ صرف ہمارا رب اللہ کی بات. یہاں بھی ہم کہیں پھنس جائیں, مشکل درپیش آ جائے, حالت نماز میں چلے جائیں, غائب ہو جائیں, بڑی سے بڑی کیوں نہ آئے, آپ آزما کر دیکھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی آغوش رحمت ملے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے سامان بنا دے گا. ہاں, توبہ ضروری ہے, اپنی غلطی سے واپس پلٹنا ضروری ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور پھر فرمایا الرحیم, وہ بڑا رحم کرنے والا, رحمت والا ہے. ساتھیوں, جیسے بادشاہ نوکروں کو پالتا ہے لیکن انہیں مارتا بھی ہے, غصے بھی ہوتا ہے. بادشاہ نوکروں کو پالتا ہے تاکہ ہماری حکومت قائم رہے. بادشاہ کے ملازم ہوتے ہیں, بہت سارے محکمے ہوتے ہیں, اور محکموں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, رکھا جاتا ہے, چاکر رکھے جاتے ہیں تاکہ اسٹیٹ کا ایک نظام قائم ہو. اللہ کی ذات جو ہمیں پالتی ہے, ہماری پرورش کرتی ہے, اسے اپنی حکومت چلانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں, ہماری ضرورت نہیں. ایک فرشتہ ہے آسمانوں کے اوپر جنت میں, بڑا حوض ہے جس کے کناروں کا کچھ سرا ہے,
اس کے لمبے بال ہیں اور اتنے بال ہیں جو زمین کی وسعت میں سما نہیں سکتے. وہ پانی کے اندر ڈالتا ہے, اس کو باہر نکال کے اس کو ہلاتا ہے, ہر نور کے قطرے سے فرشتے پیدا ہو, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں خربوں کی تعداد. اور جس کو اللہ نے سجدے میں رکھ دیا وہ سجدے میں, جو رکوع میں رکوع میں, جو دعا میں دعا میں. کئی کو سینکڑوں سال, ہزاروں سال گزر گئے. نہ اللہ کو ہماری یہ باتوں کی ضرورت ہے, نہ اپنے اس نظام کو چلانے کی. میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, پورا نظام کائنات کا انہوں نے سنبھالا ہوا. اللہ نے بتا, جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کو رحمان بھی کہتے ہیں, اس کو رحیم بھی کہتے ہیں, اور پھر ہمارے ذہن میں یہ سارے خیالات بھی ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا دامن, ہماری ذات اللہ کی ذات کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں رہتے. پھر محسوس ہوتا ہے کہ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو کبیر ہے, تو اکبر ہے, تو بڑا ہے. من بعد رب العزت. اب جیسے قیدی قید میں رکھے جاتے ہیں, انہیں کھانا دیا جاتا ہے, لیکن سزا بھی دے جاتی ہے, ان سے بگارے بھی کٹوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے تو نہ وہ قید رکھتا ہے, نہ وہ بگار کاٹتا ہے, بلکہ وہ اپنے پرایوں سب کو دیتا ہے. وہ روزی رزق بند نہیں کرتا ہے, کیونکہ یہ ساری اس کی مخلوق ہے, اس کا کنبہ. ہاں, ہدایت کے راستے اور نور کی کرنیں اس نے پھیلا دی. اب رحمان کے معنی اس قسم کی رحمت جو وہ بھی کرے اور لیکن اس کے بندوں سے وہ رحمت نہ ہو سکے. اور رحیم وہ رحمت ہے کہ جو اس کے بندوں سے بھی ہو سکے اور اس سے بھی ہو سکے. کچھ اللہ تعالیٰ کی کرم کی ایسی چیزیں, مثلا قیامت کے دن میزان عدل میں پار لگانا, شفاعت کو قبول کرنا, انبیاء کو نبوتوں کے مقام دینا, ولیوں کو ولایتوں کے درجے عطا کرنا, بے شمار ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لے بھی لیتے ہیں. صدر بن جاتے ہیں, بادشاہ بن جاتے ہیں, گورنر بن جاتے ہیں, ڈی سی اے سی لگ جاتے ہیں, عالم بن جاتے ہیں, مفتی بن جاتے ہیں, قاضی بن جاتے ہیں. رب ذوالجلال وہ ذات ہے کہ جو دنیا والے دیتے ہیں وہ بھی وہ دیتا ہے, اور جو دنیا والے نہیں دیتے وہ بھی وہ دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کی رحیمی, یہ معنی ہے اس کے رحمان ہونے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال آگے ہم سے کیا کہتا ہے کہ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اب جب ہم مالک یوم الدین رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین, اب اس کا تعلق پہلے رب ذوالجلال نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا, سننے والے کے دل میں اس کی محبت کا دریا موجزن ہو گیا. اب ضرورت تھی کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر, جو رب ہے, پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو اب جو پالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے, یہ اس کی محبت اور آفت ہے, اس کا ذکر ہے. اب آگے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی کا بھی ذکر کیا, اپنی کریمی کا بھی ذکر کیا. اب ضروری ہے کہ اس کی جو پکڑ ہے, جو اس کا غلبہ یا اس کی گرفت ہے, وہ بھی بندے کو معلوم ہونی چاہیے. ایک باپ اگر اپنی اولاد کو صرف محبت دے, پیار دے, مال دے, اسے لوٹ دے, لاڈلا بنا, نہ مارے نہ جھڑکے نہ جھڑکنے دے, ایسی سینکڑوں اولادیں ہم نے برباد ہوتے تھے. اللہ کی کائنات کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں, مثلا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی آج دنیا میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر سب ہمارے معاف فرمائے. جب عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے سب گناہ ختم. اب عیسائیوں نے نماز چھوڑ دی, شراب لائسنس بنا کے اپنا بیچتے ہیں, پیتے, عیاشیاں کرتے, ہر بے حیائی ان کے درمیان موجود ہے. اور شریعت کو انہوں نے جدا کر دیا, حکومت کو الگ کر دیا. شرع ان کے کسی صورت میں ان کے معاشروں میں ہمیں نظر نہیں آئی. بائبل کو انہوں نے بدل دیا, جو اللہ نے ان کو نماز دی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے جب جانا ہی جنت میں ہے, جہنم میں جائیں گے نہیں, اس لیے کہ ہمارے باپ یسوع مسیح نے قربانی دے کر ہمیں گناہوں سے بچا لیا. تو اس عقیدے نے پوری دنیا کے عیسائیوں کے, آج جرمن, امریکن, برٹن,
जितने भी इटालियन, जितने भी सारे के सारे, उनके पास मजहब नहीं रहा, उनके पास किताब नहीं रही, उनके पास सिर्फ जदीदियत आ गई कि जो मन चाहती ख्वाहिश है उसके ऊपर चढ़ जाओ, जो मर्जी है उसी तरह करो। और आज वो हमारी नस्लों को इसीलिए बिगाड़ रहे हैं। और जब अल्लाह की किताब हम पढ़ते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, ख्याल रखना जो बदले का दिन है, जो जज़ा का दिन है, जो सजा का दिन है, उसका मालिक मैं ही हूं। क़यामत आएगी, कब्र में आओगे, वो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगा या जन्नत के बागों में से बाग होगा, और मीज़ान अदल लगेगा, और उस मीज़ान अदल के तराजू पर तोले जाएंगे, और फिर मैं देखूंगा कि किसको जन्नत देनी है, किसको जहन्नम देना है। हज़रात ज़ी वक़ार, जब आदमी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन यहाँ पर पहुँचता है, तो फिर उसे रोज़े जज़ा, वो क़यामत का दिन, वो मंजर याद आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफ हम अल्लाह के लिए, जो करे, जहाँ करे, जैसे करे। और ए रब्बे ज़ुल जलाल, वो हम कि जो अहमद व मोहम्मद तूने बनाया, उसने की तेरी, वो सब अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन जो पालने वाला है तमाम जहानों का, सरदारियां भी उसको, मलकियत भी उसकी, रबूबियत भी उसकी, आलमीन का मैंने तमाम जहान। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जितनी दामन में समाएं वो सामने रखना जरूरी होती है। आलमीन में तमाम जहान आते हैं, और एक बहुत बड़े बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे 1,00,000 किंदील लटक रही है इस तरह, और उस एक किंदील के अंदर हमारे 7 जमीनें और 7 आसमान और हमारा निज़ाम शम्सी है। 99,999 कंदीलें जो हैं उनके अंदर बाकी जहान, और कई किस्म के लोग अल्लाह ताला ने जहानों में पैदा किया, जिसमें उनके भी रंग रूप आते हैं, उनकी कुछ शक्लें दिखाई भी गई इस उम्र। तो यहाँ पर वो रब है तमाम जहानों का, और फिर अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन वो मालिक है जज़ा के दिन का, बदले के दिन का। टाइम हो चुका है, वक्त काफ़ी है, तो अब यहाँ तक ये यहाँ पर भी है, इसका तर्जमा, इसके मानी मुहावरतन भी अलग अलग भी, वो भी आपके ग्रुप बन गया, उसके अंदर चले जाएंगे। आप हज़रात कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलें, तर्जमे वाला ले लें, नहीं तो ग्रुप खोलें, उसमें वो तर्जमा आ जाएगा। आप इसको याद करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप याद करेंगे, खुद ब खुद आपको याद आना शुरू हो जाएगा। बार बार लौट के लफ्ज़ आते हैं, मिन, अन, इन्ना, अन्ना, ये कुछ अल्फाज हैं, इनका मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये कुरान को समझने में आपके लिए आसानी होगी। ये हम एक रकू भी जा सकते हैं, 2 रकू भी जा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ इस तरह जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ इसको खुद पढ़ना और इसका तर्जमा करना शुरू कर देंगे, और घर में कुरान रख कर, एक कापी रख कर उसका तर्जमा लिखना शुरू कर देंगे, और इसको याद करना शुरू, तो 3 आयतें याद करना भाइयों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हर आने वाले दर्स के अंदर अपने भाई को साथ लाइए, कुरान पाक को समझने के लिए, अल्लाह के इस पैगाम को समझने के लिए। जब हम यहाँ तक पहुँचे तो इतना कुछ है समुंदर इसमें, तो आगे न जाने क्या कुछ होगा। अल्लाह ताला हमें इस नूर को अपने कल्ब के अंदर समाने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तक़वा की राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी इबादत को, अपनी नमाज़ों को, अपनी तिलावतों को कुरान के मानी और मफ़ाहीम और इसकी हकीकी रूह के साथ अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।